हमारे कमोडोर सदी दरबार मलिक साहब को ज़रूरी काम है, थोड़ा जल्दी जाना चाहते हैं, बहरहाल आपको तकलीफ देते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। दिल खोल के आप इस मौजू पर बहस करें। देखिए, बहुत ही सीरियस मामला है। क्या करें बताइए। इस शहर कराची को देख लीजिए आप, हर कदम के ऊपर एक क्रिमिनल खड़ा हुआ है, जान बचा के घर आना पड़ता है। इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से ना जाओ। और मेरी एक बेटी का घर फेज 8 के अंदर है, और ड्राइवर कहता नहीं उधर से नहीं, इस रास्ते से जाइए, वो ख़तरनाक रास्ता है। अच्छा भाई, क्या किया जाए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली मोहतरमा ने इसके अवामिल बड़े बेहतरीन तरीके से बयान कर दिए, उस सिलसिले में तो और मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। और उसके बाद जस्टिस खैरी साहब ने और जस्टिस ज़िया परवेज़ साहब ने भी बड़ी बेहतरीन तरीके से इसके कानूनी फ़लसफ़े, इसकी वजूहात पे रोशनी डाली। मेरे ख़्याल में मुझे जो कहना चाहता हूँ, इसके सद्देबाब में हमें क्या करना चाहिए। लेट्स लुक फॉरवर्ड, इसको ख़त्म हम कैसे करें। एक तो खैर बेरोज़गारी के बारे में भी कहा, आपने भी कहा, हम सबको मालूम है जितनी बेरोज़गारी होती है, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हैं, दूसरे क्राइम बढ़ते हैं। ये इन अवामिल को छोड़ के, लेकिन इनका सद्देबाब क्या करना चाहिए, उस पे मैं, हो सकता है आई माइट साउंड लिटिल रेडिकल, लेकिन जब तक कि रेडिकल तरीके नहीं आएंगे ये ठीक नहीं होगा। आपने भी ये फरमाया। इस सिलसिले में यहाँ के दानिश्वरों को मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि इन चीज़ों के लिए जुडिशल सिस्टम को हमें ठीक करना पड़ेगा। जुडिशल सिस्टम में जजेस और पुलिस आते हैं, ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल जजेस एंड पुलिस को हमेशा से सही माशरों में उनके इंसेंटिव, देयर इंसेंटिव इज़ देयर पे एंड एमोलूमेंट्स। उनकी पे एंड एमोलूमेंट्स मस्ट बी हायर देन रेस्ट ऑफ द पीपल विद अ सिमिलर क्वालिफ़िकेशन। जिस क्वालिफ़िकेशन के वो लोग होते हैं, जिस तजर्बे के लोग होते हैं, जिस ज़िम्मेदारी को वो निभा रहे हैं, उससे मुतल्लिक उनकी ज़्यादा लोगों, बाकी लोगों से ज़्यादा उनकी एमोलूमेंट्स होनी चाहिए। नंबर वन। अनलाइक 50s जजेस जो थे, अभी हमारे यहाँ जजेस और पुलिस की एमोलूमेंट्स आर फार बेटर। पुलिस को आज से 2 डेकेड पहले उनके पास कागज़, स्टेशनरी उनके ऑफिस की नहीं होती थी, जो कि लोग उनको भत्ते के तौर पे दिया करते थे। नेचुरली उसके काम कैसे करेगी। लेकिन अभी 50s के ज़माने में बसों में या सफ़र करते थे। अभी हमारे जजेस के पास, तकरीबन तमाम जजेस के पास ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड है, उनकी रीज़नेबल तनख्वाहें हैं, पुलिस की भी हैं, लेकिन वो अभी तक अपने लेवल से हायर लेवल पे नहीं है। इनको ज़्यादा करना होगा। आप उन माशरों पे देखें, सिंगापुर जो है हमारे पिछले 50 साल में, 50-60 साल में कहाँ से कहाँ पहुँचा। अगर हम में से बहुत से लोगों ने ली कुआन यू को की बुक जो है फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड टू फर्स्ट पढ़ी हुई है, उसने सारा बयान कर दिया। पुलिस एंड जजेस आर द हाईएस्ट पेड पीपल इन सिंगापुर। नंबर वन, उनके इंसेंटिव को बढ़ाएं। लेकिन सिर्फ इंसेंटिव बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस की भी बहुत ज़रूरत है। इस सिलसिले में उनकी रिहाइश, उनके बच्चों की एजुकेशन, उनका हेल्थ केयर, उनका सोशल वेलफेयर, ये चारों चीज़ें उनको अवेलेबल होनी चाहिए, जैसी कि कैंटोनमेंट्स में आम तौर पे फ़ौजियों को अवेलेबल होती हैं। ये सब चीज़ें हमारी जुडिशल सिस्टम में जजेस और पुलिस के जो स्टाफ, जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर जजेस हैं या जूनियर जजेस हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, पुलिस के स्टाफ हैं, उनको ये अवेलेबल करनी होंगी, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का गम ना हो, वो ड्यूटी की तरफ देखें। इस सिलसिले में अब यहाँ पे हम तकरीबन तमाम कैपिटल्स,
پروونشل کیپٹلز میں ہمیں ہمارا جوڈیشل سینٹرز جو ہیں، جیل، عدالتیں، لوور اور ہائر عدالتیں، یہاں سے ہم کو کراچی کے سینٹر سے نکال کے ہم لوگوں کو وہاں لے جانی ہوں گی جہاں پہ سب ایک جگہ ہوں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنے پیسے گورنمنٹ کے لگتے ہیں ایک ملزمان کو جیل سے نکال کے عدالت میں لے جانے کے، لانا کوئی لا سکتے ہیں، کوئی نہیں لا سکتے ہیں، پولیس کے لوگ لگے ہوتے ہیں سب۔ اگر ہم سب ایک جوڈیشل کمپلیکس، فار ایگزامپل ایک کیپٹل کراچی کو بنا دیتے ہیں، کراچی پروونشل سینٹر ہے، یہاں سے ہم کوئی 2,500-3 ہزار ایکڑ گورنمنٹ کی زمین کراچی سے باہر لے جائیں اور وہاں پہ ایک جوڈیشل کمپلیکس بنا ہو جس کے اندر جیل ہو، جس کے اندر کے سینئر ججز کی ایک کالونی ہو، ایک جونیئر ججز کی کالونی ہو، ایک پولیس آفیسرز کی کالونی ہو اور ایک سٹاف کی کالونی ہو۔ ان کو 200-300-500 ایکڑ میں، آپ کے 500 ایکڑ بہت جگہ ہوتی ہے، 500 ایکڑ میں یہ بنا دیں، وہاں پہ ان کے اسکول ہوں، ان کے ہاسپٹل ہوں، ان کے کلب ہوں، ان کے سوشل گھومنے پھرنے کے باغ ہو، یہ سب چیزیں آپ وہاں پہ بنا دیں۔ دے شوڈ بی والڈ انٹری، جو آئے اور جو جائے اس کا پتہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ایک تو ان کو سیکیورٹی ملے گی، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ جو شخص آئے وہ کس کو ملنے آیا ہے، کتنی دیر وہاں ٹھہرا ہے، اور ان تمام اصحاب کو جب ہیومن رائٹس کے طور پہ تو ہمیں سننا نہیں چاہیے ٹیلی فون، لیکن ان کو بتا دیں کہ جب تک کہ پاکستان میں حالات ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کے ٹیلی فون مانیٹر ہوں گے، کون ٹیلی فون کر رہا ہے، کتنے بردوں پہ کہاں سے کر رہا ہے، ان کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، جیسے کہ فرینکلی اسپیکنگ آرم فورسز میں ہوتا ہے، سب کا ٹیلی فون مانیٹر ہو سکتے ہیں، ان کے گھر بھی سیپریٹ، یہ سب آپ لاگو کر دیں اس جگہ پہ، آپ کو پتہ لگے گا کون سا پولیس، کون سا آپ کا ججز کا سٹاف جو ہے کیسے باتیں کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے۔ یہ بڑا آرگنائزیشن کرنی پڑے گی، یہ سب آپ کر کے دیکھیں تو آپ کے جو کافی چیزیں جو ہیں وہ پاسبل ہو سکیں گی۔ اور اکاؤنٹیبلٹی ہمیشہ اوپر سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سنگاپور جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، وہاں کے 2 پریزیڈنٹس کو سزا ہوئی تھی، ایک پریزیڈنٹ جیل میں تھا اور دوسرا پریزیڈنٹ مجھے جان نہیں تھا، وہ ملیشیا بھاگ گیا تھا، پھر بیمار ہوا، اتنا بیمار ہوا اس کو گھر آنا ہوا، گھر آ کے اینڈ ہی ڈائیڈ اے میزریبل ڈیتھ ایٹ ہوم ان سنگاپور۔ کوریا جو ابھی بڑھ گیا ہے، اس کے 2 صدور، ایک خاتون اور ایک میل ڈریس، وہ جیل میں ہیں، ابھی شاید نکل چکے ہوں، ابھی چند دن پہلے تک وہ جیل میں تھے۔ ہمیں اوپر سے شروع کرنی ہوگی، اگر ہمیں ترقی کرنی ہے تو ہمیں اوپر سے اکاؤنٹیبلٹی شروع کرنی ہوگی، لیکن یہ اکاؤنٹیبلٹی ہم کر پائیں گے؟ آپ یہ کر کے دیکھیں، ان کی ہائر پیز کر کے دیکھیں، یہ سب کچھ پاسبل ہے۔ لیکن ابھی جب اگر آپ نے جوڈیشل کمپلیکس باہر بنا دیا، لوگوں نے انصاف لینے کے لیے جانا ہوگا، جب تک ان کے گھر وہاں پہ نہیں بنیں گے، آئیں گے جائیں گے، آپ کو اس کے ساتھ ساتھ جیسے جوڈیشل کمپلیکس بن رہا ہے، آپ کو ٹرین وہاں پہ لے کے جانی ہوگی۔ جوڈیشل کمپلیکس میں ٹرین ایک ٹاور سے چلے، ایک نظام آباد سے پڑے، ایک نیو کراچی سے بنے، سب کے سب وہاں پہ پہنچے، یہ انفراسٹرکچر بنے، اس کے ساتھ بنائیں۔ لیکن مجھے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ گورنمنٹ کے پاس جتنے پیسے اینول ڈیولپمنٹ فنڈ میں ہیں وہ تو لگائیں، جمع جو ہمارا فار ایگزامپل کراچی کے شہر میں یا باقی جو کیپٹلز کے شہر میں یہ چیزیں ریئل اسٹیٹ کی ہائیسٹ پرائس پہ اویلیبل ہیں، ان کو بیچ دیں، اس پیسے سے آپ وہاں پہ یہ ساری چیزیں بنا لیں۔ 2,500 ایکڑ زمین پہ یہ آسانی سے بن سکتا ہے، 2 سال کا پروجیکٹ ہوگا، 2 سال کے اندر ہوگا، اور جب آپ یہ کر لیں گے، یہ پروجیکٹ بن جائے گا، تو اس کے بعد آپ کو کچھ قوانین میں بھی ایک دم سے تو نہیں ہوگا، لیکن آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اس سے پہلے کہ آپ کے جوڈیشل کمپلیکسز بنے کوئٹہ، کراچی، لاہور، پشاور میں، آپ لوگوں کو جب یہ بن جائیں گے، اس سے ساتھ ہمیں جوڈیشل، میرے خیال میں جو میں ابھی کہنے لگا ہوں، یہ چینج کر دیں تو پھر ہمارا سد باب ہونے کی آسانی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ
ہمارے پاس چند لاکھ کیسز پڑے ہوئے ہیں، چند لاکھ، ان کو ڈیوائڈ کریں دو حصوں میں. ایک تو وہ حصہ جو کہ اگر ہم کہتے ہیں جی 23 مارچ 2024 سے ہم شروع کر رہے ہیں اس کی ریکٹیفیکیشن، 23 مارچ سے اوپر جتنے بھی جج آپ کے پاس کیسز آ رہے ہیں ان کیسز کو ایک حصے میں، اور جو پرانے کیسز ہیں ان کو دوسرے. ہر نیا کیس ہر ہفتے سنا جائے گا، ہر پرانا کیس ہر فورٹ نائٹ کے بعد سنا جائے گا. کسی بھی کیس میں کو، یہ بڑا غور سے سنیں جو میں کہہ رہا ہوں، کسی بھی کیس کو دوسری کوئی پیشی کہ یہ وکیل نہیں آیا یا آج ملزم کو لا نہیں سکے یا جو درخواست گزار تھا وہ نہیں آ سکا، بیمار ہو گیا، نو، کوئی پیشی جو آئے گی اس ڈیٹ کو پیشی ہوگی. میکسیمم کسی ایک سوٹ میں میکسیمم ایک پیشی کو رہنے دے. ہو سکتا ہے اس ایسے قانون کے آنے سے وہ چند ایسے لوگ بھی آ جائیں جو کہ واقعی میں انصاف نہ پا سکیں، ان کے لیے اگلا ہائی کورٹ اویلیبل ہے، اسے سپریم کورٹ اویلیبل ہے، لیکن دوسرے سے تیسری پیشی نہیں ہوگی. آپ دیکھیں گے جتنے نئے کیسز آ رہے ہیں، اور دین چیف جسٹس صاحبان جو ہیں وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ نئے میں کتنے جج ہوں، پرانے میں کتنے جو ہوں. جیسے جیسے نئے کیس نکلتے جاتے ہیں تو آپ پرانے جج کو آگے پیچھے اس کے مطابق آپ سیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ جب آپ کر لیں گے نیو سوٹس اینڈ پرانے سوٹس، نو ڈیلے، دوسری دفعہ نہیں آئے کیس ایک سائڈ سے ڈیسائیڈ کر دیں. اگر دونوں سائڈ نہیں آتے تو کیس ڈسمس. بے تحاشا کیسز ہوتے ہیں، نہ یہ سائڈ آتی ہے نہ وہ سائڈ آتی ہے، اور جج صاحبان بولتے ہیں اچھا جی اس کو نیکسٹ پیشی، نو، اس کو ختم کر دیں، یہ قانون بنا دیں. اور اس کے بعد دیکھیں وہ اشخاص جن کو گورنمنٹ پے کرتی ہے، پرائم منسٹر، منسٹرز، ایم پی ایز، ایم این ایز، ججز، گورنمنٹ سرونٹس، پولیس، سب کے سب کی اگر وہ کرائم کرتے ہیں کوئی، ان کو نارمل آدمی سے ڈبل سزا ملنی چاہیے. اگر ایک کیس میں 2 سال کی سزا ملتی ہے، اگر کوئی گورنمنٹ سے تنخواہ لے کے پھر کرتا ہے تو اس کی 2 سال کی جگہ اس کو 4 سال سزا دیں. یہ قانون میں لکھ دیں. اس کے علاوہ اگر کسی کو 14 سال مل رہی ہے قید اور وہ گورنمنٹ سروس میں ہے، اس کو ڈیتھ پینلٹی ضروری کر دیں. اور ڈیتھ پینلٹی ایک اور طریقے سے، جیسے کہ چائنا میں ہو رہا ہے، جیسے کہ جسٹس ضیاء پرویز صاحب نے فرمایا تھا کہ ڈٹرنٹ ہونے چاہیے. کسی جیب کترے کو بھی آپ نے لٹکا دیتے ہیں، جو آدمی ڈٹرنس ہے، ڈٹرنٹ یہ ہے کہ جی میرے خیال میں اگر کوئی شخص کرپشن کرتا ہے، اس کی اماؤنٹ اگر 50,000 کلو آٹے کی قیمت سے زیادہ ہے، کیونکہ یہ تو نہیں کہہ سکتے جی 1 کروڑ ہو، کل کو 1 کروڑ کی قیمت ہی کچھ نہیں رہتی، نو، 50,000 کلو آٹا، اس کی قیمت جتنی بھی ہو، جب بھی ہو، اس سے زیادہ کی قیمت ہو تو اس کو کرپشن کرے تو اس کو آپ سزا دے دیں. چائنا میں ہو رہا ہے، ہم نے ہوتا دیکھا ہے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل. جو لوگ بھلے سے کہتے رہے، جیسے کہ جسٹس صاحب نے فرمایا کہ کوئین وکٹوریہ کے زمانے میں یا اس کے زمانے میں لوگوں کو ڈیتھ پینلٹی دیتے تھے، ابھی وہاں پہ ڈیتھ پینلٹی ہے ہی نہیں، اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ بھی ڈیتھ پینلٹی ختم کرو. نو، وی آر اسٹل لیونگ ان دا پاسٹ. وی آر لیونگ ان، ایز فار ایز یورپ اینڈ امریکہ از کنسرن، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کے لحاظ سے وی آر لیونگ ان 17th century, وی آر لیونگ ان 18th century. وی ول گیو ڈیتھ پینلٹی ٹو کرپٹ پیپل اینڈ پیپل ہو دس تھنگ، اور ان کو ڈیٹرنس دے دیں گے، عام سزا دیں گے، جیسے کہ جسٹس ضیاء پرویز صاحب نے فرمایا وی شیل گیو دیم ان پنشمنٹ، تاکہ لوگوں کو ڈیٹرنس قائم ہو. ابھی میں بس چند ایک منٹ اور لوں گا. ہمیں یہ اس پہ بڑی بڑی کتابیں، کتنے ججز ہونے چاہیے، کتنی پولیس ہونی چاہیے، جو ان کی تنخواہیں جو کریں گے، وی ول افورڈ دیٹ. وی آر ویری ہیپی کہ آج کل کے ہمارے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں بہترین معلومات لے رہے ہیں، لیکن پھر بھی اتنے جج رکھیں جتنی کی ضرورت ہے.
اب اگر آپ نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کو سدباب کرنا ہے تو اتنے جج رکھیں، اتنی پولیس رکھیں، اور وی ڈو ناٹ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو ری انوینٹ دا ویل۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں یہ کیلکولیشن، کتابیں لکھی ہوئی ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا جائے، کتنے لوگ ہوں، کتنی پولیس ہو، کتنے ججز ہوں، اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ آخر میں صرف میں یہ کہوں گا، جیسے کہ ہائی لائٹ کیا تھا جسٹس صاحب نے بھی، کہ دیکھیں سزائیں، ڈیٹرنس وغیرہ وغیرہ ہم سب کر دیں، قانون بنا دیں، لیکن جب تک ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ، اخلاقی انحطاط کو روکیں گے نہیں، وہ ہماری ٹریننگ جو ہے اس کے اوپر پہلے بھی ہم ایک دفعہ یہاں پہ ہمدرد میں بھی کر چکے ہیں، ہم ویسے بھی ڈسکس کرتے ہیں، اٹس آل ٹوگیدر ڈفرینٹ سبجیکٹ، لیکن اس کے اوپر بہت ضروری ہے کہ پوری اٹینشن دی جائے کہ ہمارے بچوں کو اخلاقی، ابھی اخلاق بس 2 منٹ اور لوں گا، اخلاق ہے کیا؟ قانون کی پاسداری ٹو اینتھ کریں گے تو آپ اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ جو قانون میں لکھا جی یہاں پہ قانون ہے کہ یہاں پہ شور نہ مچے، وہ قانون ہے، اس کے مطابق قانون ہے کہ بڑوں کا احترام کرنا ہے، اس کا اینتھ آپ کریں گے تو پھر آپ اخلاقی اقدار کر رہے ہیں۔ یہی چیزیں گھروں میں سکھا دیں، یہ دونوں طرف سے، ایک طرف سے سدباب بنائیں، جوڈیشل سسٹم بنائیں، قوانین بنائیں، اور اخلاقی انحطاط کی طرف کو کریں، تو انشاءاللہ ود ان پیریڈ آف 5 to 10 years ہماری سوسائٹی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔